वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमुल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हमारी क्लास का वक्त हो चुका है। साथियों से गुजारिश ये है कि जिस तरह से आखिरी मरतबा क्लास के औकात कार के हवाले से हिदायत दी गई थी, हमारी क्लास 8:25 पर जो है ना हाज़िरी है, 8:35 पर क्लास का आगाज़ होगा और 10:10 पे क्लास ख़त्म हो जाएगी, ख्वाह मौजू बाकी हो या मुकम्मल हो चुका हो। तो ये हमारी टाइमिंग है जिसकी तमाम साथी पाबंदी करने की कोशिश करें। आज हम बुलूगुल मराम की हदीस नंबर 8, 9 और 10 ये 3 अहादीस हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश यही होगी कि हम अपने वक्त में ये तीनों हदीसें कवर कर दें। जैसा कि हमारा तरीक़ाकार है आम तौर पर ये है कि हम पहले हदीस का मुताला करते हैं, उसका मतन और उसका तर्जमा, और फिर साथ ही अपना हासिल मुताला रखते हैं, और फिर अगर कोई बात उसमें रह गई हो तो मैं उसका मुकम्मल कर देता हूँ। तो ये आज हमारे सामने हदीस नंबर 8 आपके सामने है। कोई साथी पढ़ के सुना दे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी खासा। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहूरु इनाई अहदिकुम इज़ा वलगा फ़ीहिल कल्ब अन यग़सिलहु 7 मर्रात ऊलाहुन्ना बित्तुराब अख़रजहु मुस्लिम व फ़ी लफ्ज़िन लहु फ़लयुरिका वलिल तिर्मिज़ी उखरा हुन्ना औ ऊला हुन्ना बित्तराब। जी। तर्जुमा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से किसी के बर्तन में जब कुत्ता मुंह डाल जाए तो उसे 7 मर्तबा धोया जाए। सबसे पहले उसे मट्टी मल कर साफ करना चाहिए, और मुस्लिम ने फल यारी का यानी इसको गिरा देना चाहिए नकल किया है, और तिर्मिज़ी ने ये अल्फाज नकल किए हैं पहली या आखिरी मर्तबा मट्टी के साथ साफ करना चाहिए। जी। तो ये हाफिज इब्न हजर ने हदीस नंबर 8 के तौर पर इस हदीस को यहाँ पर नकल किया है। इससे पहले किताबुल मियाह हम और तहूर के मसाइल, तहारत के मसाइल हम पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है कि पानी के मसाइल बयान हुए, और फिर उसके बाद पानी को नापाक करने या उसकी सिफात तब्दील करने के हवाले से बात हुई। 3 सिफात का जिक्र हुआ, और उसके बाद गुस्ल का जिक्र हुआ यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर एक और वजाहत हुई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मैमूना के बचे हुए पानी से गुस्ल करते थे। ये सारे मसाइल हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर हमें बताया गया कि अदमा उला या जुनूब, पानी जो है ना नापाक नहीं होता। अब एक और पहलू हदीस में आता है हमारे सामने, बल्कि 2 हदीसें जो हम पढ़ेंगे आज। उसमें एक हदीस में कुत्ते का जिक्र है, और इसके बाद वाली हदीस में बिल्ली का जिक्र हमें मिलता है। तो सबसे पहले तो साथियों ने मुताला किया होगा यकीनन, इस हदीस में बहुत अहम मसाइल बयान होते हैं। ये जो हदीस नंबर 8 है, तो सबसे पहले साथी जो है ना अपना मुताला रखें, उसके बाद अगर कोई चीज़ रह गई तो मैं इंशाल्लाह उसे मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। तो बिस्मिल्लाह करें, कोई साथी अपना मुताला रखना चाहता है? जी रियाज भाई। रियाज भाई माइक खोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, ये हदीस नंबर 8 में
جو واضح طور پہ یعنی ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتے کے اگر کسی برتن پہ منہ لگ جائے تو وہ ایک تو کتا جو ہے وہ ناجز مطلب یہ کہ حیوانات میں سے شمار ہوتا ہے، اور اس حد تک ناجز ہے کہ اس کی صفائی کے لیے 7 دفعہ اسے دھونا اور اس کو مٹی سے صاف کرنے کی صاف طور پہ اس حدیث میں تلقین کی گئی ہے، جو بہت ہی واضح طریقے سے انسٹرکشنز مطلب دی گئی ہیں۔ اگر ایسی چیز کسی کے پاس رونما ہو تو کس طرح اس کا اسباب یعنی صحیح کیے جائیں۔ تو اس تعلق سے کچھ اور بھی دلائل جو ملتے ہیں، مطلب یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے اگر قرآن شریف سے اگر دیکھیں تو کتوں کا ذکر 1-2 جگہ آتا ہے، مگر اس میں سورہ کہف میں جب آتا ہے کہ ان سب ساتھیوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، تو وہ بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ یعنی جو لوگ سورہ کہف میں سو گئے تھے ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، تو وہ ایک طریقے سے وہاں پہ ذکر آتا ہے۔ اور دوسرا سورہ مائدہ میں بھی ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر شکار کیے ہوئے جانوروں نے کسی کا شکار کیا، مثلا کسی پرندے کا، اور وہ لے کے آئے تو بسم اللہ اگر پہلے کیا کہا ہوا ہے اور اس کی کھال نہ اتری ہو تو پھر وہ جو ذبیحہ لے کے آتے ہیں وہ حلال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن شریف میں ملتی ہیں اس تعلق سے، اور اس میں جو بعض شاید اس کے بعد اور بھی چیزیں یعنی اور بھی آیات میں شاید تذکرہ ہو، میری نظر سے یہ 2 آیات گزری تھی، تو اس میں یہ اس طرح کیا گیا ہے کہ بعض حالات میں مطلب یہ کہ جائز ہے اسے گھر میں رکھنے کا بالکل ہی مطلب یہ کہ اجازت نہیں ہے، صرف استثناء اس حالت میں ہے کہ اگر شکار میں یوز کیا جائے یا ریوڑ وغیرہ کے لیے، یا کہیں دور کی جگہ ہوں اور ادھر ہے نا حفاظت کے لیے اگر اس کی ضرورت پڑے، اور شہر وغیرہ میں یا اپنے گھروں میں کتے کو رکھنے کے لیے منامعت کی گئی ہے۔ تو کچھ اور حدیث جن کا مطالعہ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کتنے درجے تک یعنی کتوں میں نجازت ہے، تو ایک حدیث باری آتی ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ کتے کی کوئی قیمت نہیں ہے، مطلب یہ کہ اگر کسی کے پاس کتا ہے کسی کو دینا ہے تو اس کے کتے اور خون کی ہے نا کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کتا از لائک ورتھ لیس یعنی، اور اس کو ہے نا آپ کو مطلب کہ اگر کسی کو دیا ہے تو وہ مطلب یہ کہ دے دے یعنی اس سے فارغ ہو جائے۔ اس میں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کو ہبا کر کے یا گفٹ دے کے اگر کتے کو کسی کو دیا گیا ہے تو پھر رجوع کرنا اس طرح ہے کہ جیسے اگر کسی نے قے کی اور اس کو واپس کھانا مطلب یہ کھایا۔ تو یہ کچھ حدیث میرے مطلب یہ کہ جسے کہتے ہیں سرچ وغیرہ سے نکلی تھی اور بخاری سے ہیں، تو اس کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ اور ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ جس گھر میں اگر کتا ہو تو وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مورتی ہو تو وہاں پہ بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کتے وہاں ہیں تو اس کے جتنے بھی نیکیاں ہیں وہ ہر روز ہے نا کم ہوتی رہتی ہیں اگر ہے نا کتا گھر میں ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ یہ بھی ہے کہ ایک عورت تھی جو اس کے اخلاق صحیح نہیں تھے، بدکار تھی، اور اس نے ہے نا ایک پیاسے کتے کو ہے نا پانی پلایا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو جب ہم سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح ہے تو انہوں نے کہا کہ جو بھی چیز جس کا جگر تازہ ہے اس کو ہیلپ کرنے میں ثواب ہے۔ تو یہ چیز بھی احادیث میں ملتی ہے۔
تو ہمارے پاس عموماً معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ہماری دوسری تہذیبوں سے جو اسلام سے ہٹ کے ہیں ان کو دیکھ کے کافی لوگ ہے نا کتے کو اپنا لیتے ہیں. تو اس کا بھی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اس کے بارے میں کہا ہے کہ ایک حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے ہوگا. یہ سنن نبی داؤد اللباس اور باب فی لبس الشہرہ 4031 حدیث کا نمبر ہے. تو اسی میں سب کے لیے نصیحت یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کتوں کو ہے نا اس سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہے نا ہماری توبہ کو قبول فرمائے. تو یہ کچھ میرا مطالعہ تھا اس حدیث کے تعلق سے. ماشاءاللہ، نہیں زبردست، بہت زبردست، آپ نے پوری طرح سے احاطہ کیا ہے. اور کوئی ساتھی اضافہ کرنا چاہتا ہے اس میں کچھ بولوں گا؟ جی گیلانی صاحب. اس میں ہمارے راز صاحب نے جو بات کی تھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں میں. جیسے انہوں نے کہا کہ سورہ ہے اور جس گھر میں آتا ہے تو اس کی یعنی فرشتے نہیں آتے ہیں، تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مطلب حضرت میمونہ کو بتایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے اور پوچھا گیا ان سے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا رات میں ملاقات کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں آئے. تو پھر بائی اللہ اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے کس وجہ سے ان کو نہیں آنے دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آفٹرنون میں دوپہر میں وہ آئے جبریل علیہ السلام. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں آئے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جہاں انجل جاتے ہیں وہ اور جہاں کتے رہتے ہیں یا اس کی پکچر ہوتی ہے تو وہ داخل نہیں ہوتے ہیں. تو اسی روشنی میں رسول اللہ نے یہ دیا کہ کتے کو جو اس کے پپی تھے اس کو نکالنے کا انسٹرکشن دیا، نکال دیں اور اس کو مطلب آئندہ سے وہ نہیں آئے گا. تو اس میں یہ بھی ہے کہ صرف یہ پرمیشن ان کے لیے ہے کہ کتے کو صرف سیکورٹی پرپسز کے لیے، فارمنگ کے لیے اور ہنٹنگ کے لیے ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دے دیا تھا کتے کا، لیکن لوگوں نے سے کتوں کی ضروریات کی تفصیل سن کر انہوں نے ارادہ بدل دیا اور شکار اور بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے اس کتے کو رکھنے کی اجازت دی. اور ہمارے جب کتا برتن میں سے ہی لے سے اسے 7 مرتبہ دھو اور 8ویں بار مٹی سے مانجو. یہ تھا میرے پاس. صحیح ہے، جزاک اللہ. اور کوئی ساتھی اضافہ کرنا چاہے گا؟ اظہار بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بس 2 باتیں چھوٹی ایڈ کرنی تھی جی اس کے حوالے سے، کتے کے حوالے سے، کیونکہ یہاں ذکر وہی ہے کہ جیسے کہ ابھی بات کی کہ حفاظت کے لیے اور دوسرے کام لینے کی، چوکیداری کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے کتے کا رکھنا جو ہے اگر گھر سے باہر ہے تو وہ جو ہے وہ ممنوع شاید نہیں ہے. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں بھی سورہ مائدہ میں کہ جو جانور شکار کیے جاتے ہیں چاہے وہ کتے کے ذریعے ہوں سدھائے ہوئے، یعنی کہ جن کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو اگر وہ بھی اگر ان کے ذریعے سے اگر شکار کیا جائے تو ان کا بھی جو ہے یعنی پکڑا ہوا یا کیپچر کیا ہوا جو بھی جانور ہے جائے وہ حلال ہے، اگر اس کو اس میں جو ہے اس نے منہ نہ مارا ہو، اس طرح سے اس کی ایک الفاظ ہیں. تو ویسے تو اس لحاظ سے کیونکہ جہاں یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ نجس ہے کیونکہ کتا بائی نیچر، تو اسے دھونے کے لیے جو 7 مرتبہ ہے، تو ایک تحقیق کے مطابق بھی یہ بات میں نے پڑھی تھی کہ کتا جو اس کے جراثیم ہیں اس کے متعلق کہ اس کے اندر جو ہے ایسے جرمز ہوتے ہیں کہ وہ اس کی پوری باڈی کے اوپر ہوتے ہیں. جب وہ پوری جسم پہ اپنے زبان پھیرتا ہے تو وہ جو جرمز ہوتے ہیں وہ تمام اس کی
جو فضلے سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور تمام اس کی باڈی کے اوپر ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس کو صفائی کے لیے جو کہا, تو وہ جو سائنٹسٹ ریسرچ میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ 7 مرتبہ دھونے سے ہی, اور ساتھ میں جو مٹی ہے, کیونکہ مٹی کی بھی اس میں بڑی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ مٹی جو ہے وہ چیزوں کو پاک کر دیتی ہے, اور اس سے جو ہے جب اس نے یہ دیکھا تو 7 مرتبہ دھونے کے بعد ہی وہ جراثیم جو ہے وہ برتن سے جو ہے وہ گئے تھے. تو یہ 2-3 باتیں تھیں کہ جس میں کتا جو ہے جو کہ نجس تو ہے, لیکن اس کی افادیت ان دا سینس کہ چوکیداری کے لیے اور دوسری نگرانی کے لیے جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے, اور جو شکار جو ہے اس کے ذریعے سے جو کیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس حد تک جائز ہے. بس یہی تھا. صحیح ہے, جزاک اللہ. میرا خیال ہے باتیں ساری ہو گئی ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی اضافہ ہے. جی, اس میں چھوٹی سی بات ایک یہ ہے کہ یہ جو اس میں 2 چیزیں ہیں نا, ایک ہے کہ جی پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے, اور ساتھ کچھ الفاظ دوسری حدیث میں یہ بھی ہیں کہ پہلی یا 7ویں مرتبہ یعنی آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے. تو اس میں تھوڑی وضاحت کی گئی ہے کہ جی بظاہر یہی لگتا ہے کہ پہلی والی بات جو ہے نا وہ زیادہ درست ہے. ویسے بھی ہم اگر تھوڑا سا لاجیکلی دیکھیں تو جب ہم کسی بھی چیز کو صاف کرتے ہیں, کہ وہ میل ہو یا نجس ہو یا کوئی بھی چیز ہو, تو ہم جیسے آج کل چونکہ صابن یا کسی ڈٹرجنٹ وغیرہ سے دھویا جاتا ہے, وہ برتن ہو یا کپڑے ہو, تو ہم فرسٹ ٹائم ہی اس کو لگاتے ہیں جو بھی چیز استعمال کر رہے ہیں دھونے کے لیے, تو اس کو بعد میں پھر پانی کے ساتھ جتنی بار بھی دھوئیں اصل میں اس کو نکالنے کے لیے لگایا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بظاہر یہی ہے کہ پہلی دفعہ والی بات زیادہ معتبر ہے. دوسری بات یہ ایک سمجھ لیں کوشچن بھی ہے, یا کہہ لیں کہ میری رائے ہے کہ یہ جو مٹی والی بات ہے بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس دور میں عام طور پر یہ صفائی کے لیے مٹی ہی استعمال ہوتی ہوگی. تو آج کل چونکہ آج کے دور میں صابن یا ڈٹرجنٹ یا خاص طور پہ برتن دھونے کے لیے مخصوص ڈٹرجنٹ نکالے ہوئے ہیں کوئی لیکوڈ فارم میں, تو میرا خیال ہے یہی اس کا متبادل ہوگا آج کل. یہ تو نہیں کہ ضروری ہم مٹی ہی ڈھونڈ کے لائیں اگر ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو یعنی وہ صابن یا جو بھی چیز ہم استعمال کرتے ہیں ویسے برتن دھونے کے لیے, تو وہی میرا خیال مٹی کا متبادل استعمال ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. صحیح ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ ساری باتیں ہو گئی ہیں, چند باتیں رہ گئی ہیں اس حدیث کے حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں, تو اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد والی حدیث کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ایک حدیث نہیں پڑھ رہے, 3 حدیث پڑھ رہے ہیں. پہلی حدیث تو یہ ہے جو موٹے الفاظ میں لکھی ہے, طہور اناء احدکم. پہلی حدیث تو یہ ہے. دوسری حدیث جو ہے نا وہ مسلم کی ہی ہے جس میں یہ اس لفظ کا اضافہ ہے, فَلْيُرِقْهُ. اور تیسری جو حدیث ہے وہ ترمذی کی ہے جس میں روایت ہے یہ ہے کہ اخراہن او اولاہن, پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے صاف کرنا چاہیے. تو یہ 3 روایتیں ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم. احدکم کا مطلب یہ ہے تم میں سے کسی کا اگر برتن ہے, خواہ تمہاری ملکیت میں ہے یا تمہاری ملکیت میں نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ برتن میری اپنی ملکیت میں ہو اور ہو سکتا ہے برتن کسی اور کی ملکیت میں ہو, لیکن اس میں کتے نے منہ ڈال دیا ہو. تو طہور اناء احدکم کا مطلب یہ ہے کہ برتن خواہ تمہاری ملکیت میں ہو یا کسی اور ملکیت میں ہو. کلب جو ہے کتے کو کہتے ہیں, اور کتا معروف جانور ہے جس کو ہم شکاری جانور کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ یعنی کہ بھیڑیے کی قسم میں نہیں آتا, بھیڑیے کی قسم میں نہیں آتا. تو وہ معروف جانور ہے جسے عام طور پر ضرورت کے تحت پالا جا سکتا ہے, یعنی رکھا جا سکتا ہے. جیسے کہ ابھی ساتھیوں نے بتایا شکار کے لیے یا چوکیداری کے لیے یا کسی مقصد کے تحت, ایسے خام خام ہے جس طرح سے ابھی ریاض بھائی نے بتایا اس کو رکھنا منع کیا گیا ہے. ایسے ہی مطلب صرف
جو ہے نا فیشن کے طور پر، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ریاض بھائی نے بھی بتایا کہ کتے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، سورہ کہف بہت بڑی مثال ہے جس میں کتے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث، وہ بھی مثال ہے قرآن مجید میں۔ نجاستیں 3 قسم کی ہیں، 3 قسم کی نجاستیں ہیں جس کو ہم اردو زبان میں ناپاکی کہتے ہیں۔ تو ناپاکی جو ہے نا 3 قسموں کی ہیں۔ ایک ناپاکی یا ایک نجاست، اس کو ہم کہتے ہیں سخت نجاست، یعنی سنگین نوعیت کی نجاست، جس کے لیے فقہا استعمال کرتے ہیں مغلظہ، یعنی بہت ہی سنگین، بہت ہی سخت قسم کی نجاست۔ اس میں کتے کا جھوٹا، یا جہاں پر کتے نے منہ ڈالا ہو، یا کتے کا لعاب گرا ہو، یا کتے کا جو ہے نا کوئی حصہ اس میں گرا ہو، تو یہ ہے نا سنگین نوعیت کی نجاست ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے، آپ کے سامنے حدیث ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے اور مٹی سے بھی اس کو صاف کیا جائے۔ لیکن کتے سے زیادہ سنگین نجاست خنزیر کی نجاست ہے۔ اللہ نے اسے رجس کہا ہے، قرآن مجید میں اس کو رجس کہا ہے، خنزیر کو۔ دوسرے قسم کی نجاست جو ہے نا وہ درمیانے درجے کی نجاست ہے۔ پہلی سنگین نوعیت کی نجاست، کتے کا جس برتن میں منہ ڈلا ہوا ہو یا پانی ہو یا جو بھی ہو، وہ سنگین نوعیت کی نجاست ہے۔ درمیانے درجے کی نجاست میں آتا ہے آدمی کا پیشاب، یہ درمیانے درجے کی نجاست ہے۔ پھر تیسرے درجے پر آتا ہے ہلکے درجے کی نجاست، یعنی معمولی نوعیت کی نجاست، جس میں ایسے لڑکے کا پیشاب، لڑکا کہہ رہا ہوں، بچہ نہیں کہہ رہا، ایسے لڑکے کا پیشاب جس نے کھانا نہیں کھایا، دودھ پینے والا لڑکا، لڑکی نہیں، لڑکا۔ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی کہ لڑکا کیوں اور لڑکی کیوں نہیں۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو اٹھایا، ایک لڑکا جو دودھ پیتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھاڑ دیا، کپڑے کو پانی سے جھاڑ دیا۔ تو پانی سے جھاڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درمیانے درجے کی نجاست ہے۔ ابھی جیسے کہ ساتھی نے بتایا کہ کتے کا لعاب نجس ہے، یہ اپنا افتخار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ کتے کی نجاست جو ہے نا اتنی سنگین نوعیت کی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، سوری ڈسٹرب کر رہا ہوں آپ کو، وہ کسی نے نا اسکرین کے اوپر، اب یہ آن لائن چیزوں کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو، اگر وہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھنا میک وغیرہ بند رکھے تھے تو لوگ اعتراض کر رہے تھے، اب وہ ہر چیز کھولی ہوئی ہے تو وہ کوئی اوپر نا اسکرین کے اوپر کوئی غلطی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، تو وہ اسکرین کے اینڈ بیچ میں جو آپ نے حدیث شیئر کی نا اس کے اوپر ایک ونڈو چھوٹی سی کھلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کون ہے، تو میں نے اس لیے لکھا ہے کہ جو بھی ہیں وہ اس کو ہٹا لیں وہاں سے تاکہ وہ واضح ہو جائے۔ جی جی بالکل۔ اچھا جناب، تو پہلی حدیث میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا ہو اسے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، اسے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اور اس روایت کے تحت پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے، مٹی سے دھویا جائے۔ مٹی سے کیوں دھویا جائے؟ مٹی سے اس لیے دھویا جائے کیونکہ 2 پاک چیزوں میں سے ایک چیز ہے، 2 پاکی پہنچانے والی 2 چیزوں میں سے ایک چیز مٹی ہے۔ پہلی کیا ہے؟ پانی،
اور دوسری کیا ہے؟ مٹی. تو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ پانی ہے، لیکن پانی نہ ہونے کی صورت میں پھر جو ہے مٹی ہے. تو یہ دو پاکی حاصل کرنے والی چیزیں ہیں. تو پہلی روایت جو امام مسلم کی روایت ہے اس میں ہے اولاہن بالتراب، سب سے پہلی جو مرتبہ دھلائی ہوگی برتن کی تو پہلی مرتبہ میں مٹی سے اس کو دھویا جائے گا. دوسری روایت امام مسلم کی ہی ہے، لیکن اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے اور وہ لفظ ہے فَلْيُرِقْهُ. فَلْيُرِقْهُ کا لفظ جو ہے نا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں میں، یہ راوی کی طرف سے اضافہ ہے. یہ جو فَلْيُرِقْهُ کہ جو پانی بچ گیا اس میں برتن میں، کتے کے چاٹنے کے بعد جو پانی بچ گیا برتن میں، اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو کیونکہ کتے نے چاٹا ہے اور کتے کا چاٹا ہوا برتن ناپاک ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر موجود پانی بھی ناپاک ہو گیا ہے. تو اسی لیے راوی نے اضافہ کیا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. فَلْيُرِقْهُ تو اسے بہا دے، گرا دے، اس پانی کو گرا دے. یہاں پر ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے نا کسی عام کتاب میں نہیں ہے، مسلم کی روایت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس احادیث کے ذخیرے میں سب سے پہلا نمبر امام بخاری کا ہے اور دوسرے نمبر پر امام مسلم ہے. تو آخر امام مسلم نے ایسی روایت اپنی کتاب میں صحیح مسلم میں کیوں نقل کی ہے جس میں راوی کا اضافہ شامل ہے؟ فَلْيُرِقْهُ، یہ راوی کا اضافہ ہے. آخر امام مسلم نے اتنے بڑے جو ہے نا امام ہیں، انہوں نے کیوں اس کا اضافہ کیا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. قاعدہ یہ ہے کہ ثقہ راوی کی طرف سے اضافی لفظ بھی مانا جائے گا. ثقہ راوی جو ثقہ ہو، جس کی روایت میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، جو روایت کے تمام اصولوں پر پورا اترنے والا شخص ہو، اگر وہ اپنی طرف سے کسی لفظ کا اضافہ کرتا ہے تو اس لفظ کو، اس اضافے کو تسلیم کیا جائے گا. تو امام مسلم نے یہ روایت اپنی کتاب میں نقل کی ہے. طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب. یہ امام مسلم کی روایت ہے. لیکن اس کے فوراً بعد جو دوسری روایت انہوں نے نقل کی ہے اس میں اس لفظ کا اضافہ شامل کیا ہے، اور یہ راوی کا اضافہ ہے. کیوں شامل کیا ہے؟ اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ سند رہے، یہ سند رہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں صحیح مسلم، جو دنیا کی دوسری صحیح ترین کتاب ہے، اس میں راوی کے اضافے کو تسلیم کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثقہ راوی کی طرف سے اضافت ثقہ مانی جائے گی، اس کو تسلیم کیا جائے گا. اب تیسری روایت جو ہے نا اس میں اختیار دیا گیا ہے اولاہن اخراہن او اولاہن بالتراب، یا اس کا آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کیا جائے. آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے صاف کیا جائے. اب اس روایت میں، یا یہ جو حکم ہے ہمارے سامنے، اس میں ایک دو مسئلے ایسے ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود
7 मरतबा बर्तन को नहीं धोते थे, 3 मरतबा धोने पर इत्तेफा करते थे। इस पर इमाम मालिक ने जो है ना जमहूर फुकहा की मुखालफत करते हैं इस मसले में। जमहूर उलमा, जमहूर फुकहा कहते हैं कि 7 मरतबा बर्तन को धोना ज़रूरी है, जिसमें से 1 मरतबा मट्टी से धोया जाए, अब वो पहली हो या आखिरी हो या जो भी हो। लेकिन इमाम मालिक कहते हैं कि नहीं, अर्रावी अदरा बिमा रवा, यानी रावी को मालूम है, सबसे ज्यादा मालूम है कि वो क्या चीज रिवायत कर रहा है। तो रावी के अमल को हम देखेंगे, उसे ज्यादा वजन देंगे बजाय इसके कि हम रिवायत को ज्यादा वजन दें। तो इमाम मालिक कहते हैं कि 3 मरतबा इसको धोया जाए, काफी है। यही राय जो है ना अहनाफ के नजदीक भी है, अहनाफ के नजदीक भी यही राय है कि 3 मरतबा धोना काफी है। लेकिन सही बात जो है वो ये है कि जो अबू हुरैरा की रिवायत है अन यग़सिलहु 7 मर्रात, यही सही है, 7 मरतबा। मालिकिया कहते हैं कि 7 का जो जिक्र किया गया है ना, ये ताबुद के तौर पर है, ताबुद के तौर पर। ताबुद के तौर पर का मतलब क्या है, यानी कि 3 मरतबा जिनमें से 1 मट्टी से हो, ये काफ़ी है बर्तन की पाकी के लिए। लेकिन 7 मरतबा हम इबादत के तौर पर इसको धोते हैं, यानी कि इताअत के तौर पर हम इसको धोते हैं, बर्तन को 7 मरतबा धोते हैं। अब यहाँ पर एक और मसला पेश आ रहा है, वो ये है, जिस तरह से अभी इफ्तिखार भाई ने कहा है कि हमारे ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं हमारे घरों में, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के साबुन हैं, फेरी है, डिटॉल है, इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जिससे हम जरासीम कुश के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ये चीज़ें, फेरी हुआ या डिटॉल हुआ या कोई इस तरह की कोई भी चीज़ जो जरासीम कुश हो, जो पाक करने वाली हो, साफ करने वाली हो, क्या ये चीज़ें मट्टी के कायम मकाम हो सकती हैं या ज़रूरी है कि मट्टी से ही धोया जाए? तो इसके 2 जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि बज़ाहिर यही मालूम होता है कि मट्टी से धोने की वजह ये बताई गई है कि उसके अंदर एक जरसूमा ऐसा होता है कुत्ते के लुआब में, जिसे महज पानी से साफ नहीं किया जा सकता, उसके लिए मट्टी चाहिए। तो मट्टी के कायम मकाम जो भी चीज़ हो, वो फेरी हो, डिटॉल हो, कुछ भी हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। असल है मकसद का हुसूल, मकसद है कि हम बर्तन को पाक करें जरसूमे से, जो जरसूमा उसके अंदर लगा है। तो एक राय तो ये है। दूसरी राय ये है कि हमारे दौर में फेरी, डिटॉल वगैरह वगैरह जो भी नाम आप लें, इसका मुतबादिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद था। ऐसा नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था। तो उस ज़माने में भी साबुन के कायम मकाम जो भी चीज़ थी वो इस्तेमाल की जाती थी, उनको अशनान कहा जाता था, अशनान। तो ये अशनान जो है ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जिक्र नहीं किया और मिट्टी का जिक्र किया है। तो बज़ाहिर यही मालूम होता है कि मिट्टी से ही धोना उसके जो असल मकसद के हुसूल के लिए है वही है, मिट्टी से ही धोना। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे कि किसी ऐसी चीज़ से पाक कर दो जिससे जो है ना उसकी जो नापाकी है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 आरा आ रही हैं। एक राय ये है कि जो भी आपके पास चीज़ हो जिससे यकीन हो कि इससे जरसूमा मर सकता है या ख़त्म हो सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक राय ये है कि नहीं, आपको मिट्टी ही इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि मिट्टी से ही धोने का हुक्म दिया गया है नाम लेकर। तो ये चंद चीज़ें हैं इस हदीस के हवाले से।
اب آخری جو چیز ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ حدیث جو ہے نا 5 مختلف طریقوں سے ہمارے پاس آئی ہے. ایک طریقے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اولاہن بالتراب. ایک طریقے میں ہمیں بتایا گیا ہے اخراہن بالتراب. تیسری روایت میں ہمیں بتایا گیا ہے اولاہن او اخراہن، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے. ایک چوتھی جو روایت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ احداہن، یعنی ان میں سے 7 میں سے کسی ایک مرتبہ مٹی سے دھویا جائے. اور 5ویں روایت ہمارے پاس ہمیں ملتی ہے وہ ہے 8ویں مرتبہ مٹی سے دھویا جائے. تو یہ مختلف قسم کی روایتیں ہیں، لیکن جو یعنی منطقی جو بات ہمیں لگ رہی ہے وہی ہے جو افتخار بھائی نے بتائی ہے کہ آپ برتن کو جب دھوتے ہیں تو پہلی ہی مرتبہ اس کو صابن سے دھوتے ہیں نا، بعد میں آپ بھلے اس کو 4-5 مرتبہ دھوتے رہیں، لیکن اصل جو دھونا ہے وہی ہے، صابن لگا کے ہی دھونا. تو اگر پہلی مرتبہ لگایا جائے تو اس پہ جو ہے نا حاصل ہو سکتا ہے جو اصل حاصل کرنا ہے ہم نے. تو یہ چند چیزیں تھیں اس حدیث کے حوالے سے. دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. یہ سوال ہے ایک، وہ یہ ہے کہ اس لڑکے کا پیشاب جو دودھ کی خوراک پہ ہو اس کا پیشاب پانی سے بہانا؟ نہیں، پانی سے نہیں، چھینٹے مارنا ہے اس پہ، چھینٹے مارنے ہیں اس پر، دھونا نہیں ہے اس کو. لڑکے کا جو پیشاب ہے اس پر چھینٹے ماریں گے کافی ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جناب، اب ہم حدیث نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں. حدیث نمبر 9 میں ہے، اپنا افتخار صاحب اس کو پڑھیں ذرا. جی اچھا استاد صاحب یہ بتائیے، آپ کی اسکرین پہ کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جو ڈسٹرب کر رہی ہے؟ ہاں تو یہ وہ دیکھیں نا جہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، یہ جو سامنے آ رہی ہے، اب وہ پتہ نہیں انجانے میں کسی نے کچھ ایسا کام کیا ہوا اپنی اسکرین پہ، وہ گلی لگا دی ہے یا کچھ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ این اسکرین صحیح ہے. ہاں اب ویسے صحیح ہو گیا. چلیے، وہ کسی نے، وہ کوئی جو ہے نا میں ہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلیں تھینک یو ویری مچ. اچھا میں پڑھتا ہوں جی، بسم اللہ. بسم اللہ کریں. وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ انها لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم. ترجمہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے. اس روایت کو چاروں یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا. صحیح، جزاک اللہ. تو ابھی دوسری روایت ہمارے پاس آتی ہے. پہلی روایت کتے کے بارے میں تھی، ہمیں معلوم ہو گیا کتا نجس ہے. ابھی دوسری روایت ہے جس میں استثناء دیا گیا ہے بلی کو، کہ بلی جو ہے نا یہ نجس نہیں ہے. تو یہ 2 جانور ایسے ہیں، کتا اور بلی، جس کا انسان کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے. تو اب ہم اس روایت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ساتھی پہلے اپنا مطالعہ رکھیں اس روایت کے حوالے سے. جی بھائی، کیا آپ کے پاس ہے، کیا مطالعہ ہے؟ یہ کہ عام حالات میں بلی کا جھوٹا پاک تو ہے مگر مکروہ ہے. اگر دوسرا صاف پانی موجود ہے تو بلی کے جھوٹے پانی سے وضو نہ کرے، اور اگر دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو کر سکتا ہے. بلی نے اگر چوہا کھایا اور خون اس کے منہ پر لگا ہے تو برتن میں منہ ڈالنے سے پانی نجس ہو جائے گا، اور اگر زبان چلا کر منہ وغیرہ خوب صاف کر کے منہ ڈالا تو نجس نہیں ہوگا، بلکہ وہی کراہت کا حکم ہے جو اوپر لکھا ہے. یہی
اور کسی ساتھی کے پاس کوئی مطالعہ ہے اس روایت کے حوالے سے؟ جی ریاض بھائی. ہماری جو کتاب دی گئی ہے اس میں ایک اس حدیث کا پس منظر بیان کیا گیا ہے. اس کے مطابق یہ کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے وضو کا برتن ایک جگہ رکھا تھا، اتنے میں بلی آئی اور اس برتن میں منہ ڈال کر پانی پینے لگی. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس برتن کو فوراً جھکا دیا بلی کی طرف، یعنی تاکہ بلی آسانی سے اور سیر ہو کر پی لے. تو جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا کیا آپ نے. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلی نجس نہیں ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بلی اگر آپ کے پاس ہے، اسی لیے عام طور پر مسلم گھرانوں میں بلیاں پالی بھی جاتی ہیں، تو یہ ممنوع نہیں ہے. اور گھر کے اندر گو کے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی یعنی اگر وہ کسی چیز میں منہ مار دیتی ہے، خاص طور پہ ایسا پانی جو آپ پینے کے علاوہ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی یعنی وہ نجس نہیں ہوتا ہے. جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ایسی روایت ہے. ریاض بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ حدیث کے تعلق سے دو تین نکات یہ تھے کہ جیسے بھائی نے کہا کہ گھر کے خادم کی طرح یعنی بلی گھر میں رہ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کو اگر گھر میں رہ رہی ہے تو کھانا پانی اور اس کے ساتھ اس کے گھومنے کا، یعنی کہ پنجرے میں بند رکھا جائے، اس کو ہے نا فری موومنٹ یعنی صحیح ٹائم پہ دیا جائے، تو وہ تاکہ وہ بلی آرام سے رہے. تو یہ چیزیں مطلب یہ کہ گھر کے خادم یا ایک گھر کے یونٹ میں رہنے کی ساتھ ساتھ ہے نا دینی چاہیے. اس میں دو تین اور چیزیں تھی کہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی ایک پسندیدہ بلی تھی جس کا نام معیزہ تھا، مگر میں اس بات کی تصدیق نہیں کر سکا جو بات میں نے پڑھی تھی. تو اس وجہ سے میں کوشچن مارک ہے میرے پاس کہ یہ چیز مستند ہے یا نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ماشاءاللہ ابو ہریرہ، امام ابو ہریرہ بہت زیادہ بلیوں کو چاہتے تھے اور وہ سب سے بڑے حدیث کے مفکر ہیں. تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم دین وغیرہ نے بھی بلیوں کو بہت اچھا مطلب ایک ان کے ساتھ خیال رکھا ہے. آخری چیز یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی عورت نے بلی کو باندھا اور اسے فاقے تک دیے اور اسے کوئی کھانا بھی نہیں دیا، شاید اس کے بعد اس کا فوت بھی ہو گئی، تو وہ عورت جو ہے وہ مطلب یہ کہ جہنم کے پاس پہنچ گئی. تو اس سے بھی یہ مراد ہے کہ یعنی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مطلب یہ کہ مخلوق ہیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ بلی کی جو مثال دی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ بہت منفی ہے اور آدمی کے یعنی دوزخ کے قریب لے جاتی ہے. تو یہی کچھ نکات تھے اس حدیث کے تعلق سے. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا، اور کوئی بات کسی کے پاس ہے؟ جی میرا ایک جو ہے وہ ایک قسم کا سوال ہے کہ جو پچھلی حدیث تھی اس میں کوئی توجیہ نہیں بیان کی گئی تھی، اس میں صرف جو ہے نا وہ دو ٹوک الفاظ میں جو ہے نا وہ کتے کی نجاست کا ذکر کیا گیا تھا. جی جی. اس حدیث میں جو ہے وہ ایک وجہ بھی بتائی گئی ہے کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور، تو یہ خاص بلی کے ساتھ مخصوص ہے یا کوئی بھی جو ہے جو جانور ہوگا جو گھر میں پالتو ہے اس کا بھی یہی جو ہے وہ معاملہ ہوگا؟ جی اسی پہ بات کریں گے ہم. پچھلی حدیث، اچھا اور کوئی ساتھی کسی کے پاس کوئی اور اضافہ ہے مزید اگر اس حدیث کے حوالے سے؟ یہ بلی والی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 9، کوئی اور اضافہ ہے کسی کے پاس؟ اچھا اگر نہیں ہے تو پچھلی حدیث میں یہ جو کتے والی حدیث تھی اس میں ایک مسئلہ رہ گیا، وہ یہ تھا کہ کتا تو ناپاک ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، اور اس کا جو ہے نا اگر کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، اور ان میں سے ایک مرتبہ جو ہے نا یا پہلی مرتبہ مٹی سے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت ہی سخت نجس جانور ہے، بہت ہی ناپاک جانور ہے. تو ناپاک جانور ہے لیکن اس کو پالا جا سکتا ہے، یعنی رکھا جا سکتا ہے. محمد آئی فون.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ یہ ہیں میں حنیف محمد حنیف. محمد بس ایک چھوٹا سا ایک بات آئی ذہن میں کہ کتوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں, بلیوں کی بھی. تو کچھ تو ایسی اگر ہم اس کو ایسی اپنی اس کو دنیاوی وجہ لیں تو اس میں تو یہ ہے کہ یہ جو ہم گندگی, یہ جو باہر پھرتے ہیں اور گندے کتے یا بلیاں جو ہوتی ہیں, لیکن کچھ قسمیں ایسی ہیں جو پیدا ہی بڑے جو ہے نا سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں کتے اور بلیاں. وہ رہتے ہی محلوں میں, رہتے ہی وہ جو ہے نا مطلب ان کو کبھی اس طرح کی باہر کی کوئی گندگی کا, یہ جو ہم دیکھتے ہیں, یہ جو پالتے ہیں لوگ بہت ہی خوبصورت سے ہوتے ہیں, بڑے بڑے بالوں والے, اور وہ کتوں کی عجیب ہی وہ چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اتنے مطلب عجیب ہی قسم ہوتی ہے. وہ بلیاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں. وہ اس حکم میں آئیں گی یا کیسے ہوگا, یا ساری سب کے لیے یہی ہے؟ کتا جو ہے نا وہ اس کے سرشت میں نجاست ہے, وہ آپ اس کو 1000 مرتبہ دھو دیں تبھی وہ نجس ہی ہوگا. اس کی جو ہے نا نجاست کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوفر ہے یا پالتو ہے. کتا جو ہے نا بذات خود نجس ہے, اس کی نجاست جو ہے نا وہ اس کے خون میں ہے. تو اس کو خون والی نجاست جو ہے نا اس کو دور نہیں کیا جا سکتا, آپ بھلے محلوں میں اس کو پالیں. اور وہ جو شکار کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں وہ, ہاں تو وہ اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ حدیث جو بلی والی حدیث ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن پہلی والی جو حدیث ہے نا اس میں ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنا سنگین جو ہے نا نجاست والا جانور ہے تو اس کو پالنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, کیا پالنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اظہار بھائی بتائیے. جی میں عرض کرتا ہوں. جی بالکل ہے. افادیت کے حساب سے اگر دیکھا جائے نا, اس حدیث افادیت کے حساب سے دیکھا جائے تو بلی سے زیادہ کتے کی افادیت ہے. اس لیے کہ کتا جو ہے وہ یقینی طور پہ جس طریقے سے ٹرین ہو سکتا ہے, کیونکہ کچھ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں جانور کے اندر, کتے میں بدرجہ اتم زیادہ صلاحیتیں ہیں. وہ زیادہ اچھی جو ہے وہ ایک آپ کا جو ہرڈ ہوتا ہے, جیسے بکریوں کا جیسا ریوڑ ہے فار ایگزامپل, اس کے لیے جو ہے وہ بہت کیا نام ہے مفید ہے, اور اتنا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ نہ صرف بکریاں بلکہ جو دوسرے جانور ہیں ان کو بھی وہ اپنے بالکل بتائے ہوئے طریقے پر ان کو سیدھا رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شکار کے لیے بہترین کتے ہیں جو کہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور جو کہ وہ شکار پکڑتے ہیں, اور پرانے زمانے میں یہ بہت ہی ایک معروف طریقہ ہوا کرتا تھا شکار کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ کتا کی جو نسلیں ہیں, ابھی جو بھائی نے بات کی تھی, ایسے کتوں کی نسلیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج کے دور میں جیسے کتے کی کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں شامہ بولتے ہیں نا, جس پہ سونگنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یعنی ایسی صلاحیت ہے کہ جو ڈرگز ہیں, نارکوٹکس ہیں, اور انسان کی خوشبو ہے, قاتلوں کو پکڑنا ہے, اور سیکرٹ سروس کے اندر, پولیس کے اندر اس کے اس قدر زیادہ استعمالات ہیں کہ اس کو پالنا, اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. اصل میں یہ ایک بات ہے, بلی کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو کتے کی افادیت بہت زیادہ نظر آتی ہے. دوسری ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے, ان دونوں حدیثوں کو اگر دیکھا جائے, یہ دونوں حدیثیں جو ہے نا خبریاں لگتی ہیں مجھے, میرا اپنے خیال میں. مطلب اس زمانے میں کسی کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ کتا نجس ہے, لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کتا نجس ہے تو وہ نجس ہے. اور اس زمانے میں نہیں پتا کہ بلی نجس ہے کہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نجس نہیں ہے تو وہ نجس نہیں ہے. اب جہاں تک جو اس کی سرشت کی بات ہے کہ وہ ایک کتا جو کہ بہت ہی اچھا ویل ٹرینڈ ہو, ایک اچھے ماحول میں پلا ہو, گندگی سے دور ہو, اس کا جواب آپ نے دے دیا ہے کہ وہ چیز اس کی سرشت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نجس ہے. تو اب وہ محل میں رہے یا وہ باہر گلی میں رہے, اس کے اندر وہ باعث سرشت اس کے اندر وہ چیزیں رہیں. اور بلی ہے وہ بائی نیچر, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بلی بھی جو ہے وہ گوشت خور ہے, چوہے پکڑتی ہے, کھاتی ہے, مطلب وہ بھی ایک کراہیت والی چیز ہے نا. لیکن کیونکہ وہ نجس نہیں ہے, کیونکہ خبر دے دی گئی ہے, تو یہ بنیادی طور پہ خبر کے طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ افادیت کی اگر بات دیکھی جائے تو کتے کی افادیت جو ہے وہ بہت بہت زیادہ ہے بلی کے مقابلے میں.
तो ये मेरी समझ में बात है। तो मतलब मालूम ये हुआ कि कुत्ते को हम जरूरत के तहत पाल सकते हैं, खामखा में पालने से मना किया गया है। दलील क्या है फिर हमारे पास, कोई कुत्ता हम पाल सकते हैं, दलील क्या है हमारे पास? इसलिए कि शिकारी जानवर के लिए सधाना जो है वो दलील है कुरान मजीद में है। नहीं, ये हदीस दलील है ना, ये खुद हदीस दलील है कि हम पाल सकते हैं। तभी तो हमें बताया गया है ना कि अगर कुत्ता मुंह डाले बर्तन में तो उसको साफ किया जाए, फिर ऐसे साफ किया जाए। तो ये बजाते खुद ये हदीस दलील है कि हम कुत्ता पाल सकते हैं शिकार के लिए, चौकीदारी के लिए, निगरानी के लिए, यानी किसी मकसद के तहत पाल सकते हैं कुत्ते को। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें उससे मना किया गया है ऐसे पेशेंट के तौर पर पालना। तो अब हम आते हैं बिल्ली वाली हदीस की तरफ। बिल्ली वाली हदीस जो है ना, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको कुछ कहना है बिल्ली वाली हदीस में इजहार भाई? नहीं सर, मैं क्या हाथ ऊपर है अभी तक? जी हाथ उठाया हुआ है। चलिए अच्छा, तो ये बिल्ली, क्योंकि अगली हदीस हमारी बहुत अहम है तो उसमें ज्यादा वक्त लगेगा। ये जो बिल्ली वाली हदीस है ना, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये क्यों नजिस नहीं है, इसकी वजह बताई गई है। वजह ये है कि ये तवाफीन है। तवाफीन, तवाफीन का मतलब क्या है? तवाफीन का मतलब है वो जानवर जो बहुत ज्यादा, जिनकी घरों में आमद और रफ्त होती है, जिनकी घरों में आमद और रफ्त होती है। तो ये जो बिल्ली है ये बहुत ज्यादा आमद और रफ्त रखने वाला जानवर है, इसीलिए ये पाक है। पाक है, बिल्ली पाक है। लेकिन हर पाक जानवर हलाल नहीं है। जैसे कि बिल्ली पाक है लेकिन हलाल नहीं है, जैसे कि गधा पाक है लेकिन हलाल नहीं है। तो ये पाक जानवर है। ना लईसत बे नजिस का मतलब ये है कि ये पाक है कतई तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हलाल नहीं है। एक और मसला वो ये है कि जिस जानवर को खाने से मना किया गया है वो नजिस है। जिस जानवर को खाने से मना किया गया है वो नजिस है। लेकिन इस्तिस्ना यहां पर दिया गया है बिल्ली को। वजह क्या है? यह है तवाफीन। तो बिल्ली को इस्तिस्ना देने की वजह जो बताई गई है तवाफीन, इसी पर कयास करते हुए और बहुत सारे जानवर हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये भी नजिस नहीं है। कोई मिसाल दे सकता है? कोई मिसाल दे सकता है? बिल्ली को पाक करार देने की वजह यह है कि ये तवाफीन है, तुम्हारे पास इसकी आमद और रफ्त बहुत ज्यादा रहती है। तो क्या ऐसे जानवर और भी हैं? बकरी नहीं, बकरी तो बंदर की बात करें हैं? बंदर, मंकी तो ऐसा नहीं है कि घर में आमद और रफ्त हो उसकी। बहुत होता है सर, यहाँ नहीं होता लेकिन दूसरे मुल्कों में तो बहुत है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ जिसका आम घरों में आमद और रफ्त बहुत ज्यादा है, जैसे कि चूहा। चूहा चूहा नजिस नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तवाफीन है जिसकी आमद और रफ्त बहुत ज्यादा रहती है। दलील क्या है? दलील ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चूहा तुम्हारे घी में गिर जाए तो क्या करो? किसी को याद है? पिछली मर्तबा हमने ये हदीस बताई थी आपको। जी, उसके उसको निकाल के तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो नजिस नहीं है, वरना तो पूरा घी नजिस हो गया। इसी तरह से इसी पर कयास करते हुए छिपकली के लिए भी कहा गया है, यानी वो जानवर जिनका कसरत से
इंसानों के घरों में आना जाना रहता हो, जैसे छिपकली है, छिपकली भी नजिस नहीं है। तो इसी तरह से वजह जो बताई गई है वो ये है कि ये तवाफीन है, तवाफीन। अब इसी पे जो है ना मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ, इसी पर कयास करते हुए। ये वजह क्या है इसकी, देखिए। इससे पहले अगर आपको याद हो, मैंने शायद इस क्लास में तो नहीं है, किसी और क्लास में मैंने आपसे जिक्र किया था कि सबसे मुश्किल जो उलूम में सबसे मुश्किल जो इल्म है ना वो है फ़िक़्ह का इल्म। सबसे मुश्किल जो उलूम है ना उनमें है फ़िक़्ह का इल्म। सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा वसी है। इसकी वसात का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितना वसी इल्म है फ़िक़्ह का इल्म। अब ये पूरा फ़िक़्ह जो है, पूरा फ़िक़्ह, ये मेरी बात गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। पूरा फ़िक़्ह जो है ये 5 बुनियादों पर खड़ा है। अगर आपको 5 बुनियादें अगर आपने समझ लिए, 5 बुनियादें अगर आपने समझ ली हैं तो पूरा फ़िक़्ह आपकी समझ में आ जाएगा। हालांकि फ़िक़्ह जो है ना ऐसा है कि समंदर है, ये समंदर, लेकिन ये 5 बुनियादों पर खड़ा है। और अगर आपने 5 बुनियादें समझ ली तो पूरा फ़िक़्ह आपकी समझ में आ जाएगा। उनमें से पहली तो नहीं है, लेकिन एक बुनियाद ऐसी है जिसको हम कहते हैं अल मशक्क़ह तजलिबुत तयसीर। ये फ़िक़्ह की एक बुनियाद है, अल मशक्क़ह तजलिबुत तयसीर। मशक्क़त के काम, मशक्क़त में डालने वाले काम के बायस आसानियां पैदा की जाएंगी। ये एक बुनियाद है, उसूल है। मशक्क़त में डालने वाले कामों में आसानियां पैदा की जाएंगी। अल मशक्क़ह तजलिबुत तयसीर, मशक्क़त में डालने वाले कामों में आसानियां पैदा की जाएंगी। अब बिल्ली को ले लेते हैं मिसाल। अब बिल्ली ऐसा जानवर है जिसका 24 घंटे घरों में आमदोरफ्त रहते हैं। हम अपने घरों की बात ना करें जो फ्लैटों में रहते हैं या बंगलों में रहते हैं या जो है ना, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। आम यानी कि अगर आपका ताल्लुक जो है ना देहात से है या देहाती पस मंज़र है या देहात में रह चुके हैं या आज भी, तो बिल्ली एक ऐसी जानवर है जिसकी आमतौर पर आमदोरफ्त घरों में रहती है। तो अगर हम कहें कि ये बिल्ली का झूठा जो है ना उसी तरह से है जिस तरह से कुत्ते का है, तो फिर मुसीबत में डाल रहे हैं लोगों को। तो हर वो काम जिसमें मशक्कत हो उसमें आसानियां पैदा की जाएंगी। चूहा ऐसा जानवर है जिसकी आमतौर पर घरों में रहती है। तो अगर हम कहें कि चूहा जो है ना ये नजिस है तो फिर मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। हर वो काम जिसमें मशक्कत पैदा की जा रही है लोगों के लिए उसमें हम आसानियां पैदा करेंगे। ये फ़िक़्ह का उसूल है। मिसाल के तौर पर बता रहा हूं आपको, एक आदमी का हाथ टूट गया, अब उसने हाथ पर पलस्तर चढ़ा दिया। अब हर मर्तबा वजू करने के वक्त पलस्तर को खोलना और फिर दोबारा उसको चढ़ाना ये मशक्कत का काम है। तो इसमें आसानियां पैदा करेंगे। आसानी क्या है, उस पर मसह कर दो, बहुत है, काफ़ी हो गया। एक आदमी के हाथ में जख्म है और जख्म ऐसा है कि उस पर हम पानी लगाएंगे तो जख्म बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे कि उस उज़ू को न धोया जाए। तो हर मशक्क़त के काम में आसानी पैदा की जाएगी। तो ये फ़िक़्ह का एक उसूल है जिसकी बुनियाद पर कहा गया है कि बिल्ली का झूठा जो है ना ये नजिस नहीं है, ये पाक है। क्यों पाक है? क्योंकि ये तवाफ़ीन है। तवाफ़ीन का मतलब क्या है? तवाफ़ीन का मतलब ये है कि ये ऐसा जानवर है जिसकी आमद और रफ्त आम तौर पर रहती है। और अगर बिल्ली का लुआब पाक है तो इसका मतलब ये है कि इसके बाल भी पाक हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो है ना इसका लुआब भी पाक है, लेकिन इसका पेशाब जो है ना वो ज़ाहिर पाक नहीं होगा। तो इसी के ज़िम्न में जो है ना हर वो चीज़ आती है जो तवाफ़ीन के ज़ुमरे में आएगी। यानी मिसाल के तौर पर एक जानवर है जिसको अरबी में सिंजाब कहते हैं। अब पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं उसको यार, सिंजाब को क्या कहते हैं रियाज भाई? तो तस्वीर दिखाते पहचान लें। सिंजाब या शेख सिंजाब, सिंजाब पता नहीं क्या कहते हैं। सिंजाब एक जानवर है
لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، یعنی عام دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. گلہری کہتے ہیں، گلہری. کیا کہتے ہیں؟ گلہری. ہاں گلہری، یعنی کہ اگر یہ اسی ضمن میں آ رہا ہے اس علاقے میں تو یہ بھی، اس کو بھی ہم پاک کہہ سکتے ہیں. اگر اسی ضمن میں آ رہا ہے، طوافین میں آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم پاک کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی پاک ہے. تو خیر یہ حدیث تھی جس میں جو ہے نا بلی کا جھوٹا، بلی کے بال، بلی کا پسینہ، یہ ساری چیزیں پاک ہیں. اسلام نے بعض پاک چیزوں کا کھانا حرام کر دیا ہے، حلال نہیں ہے، جیسے کہ بلی حلال نہیں ہے، جیسے کہ گدھا حلال نہیں ہے. ہر وہ جانور جس کا کھانا حرام ہے وہ نجس ہے، لیکن استثناء دیا گیا ہے طوافین کو، طوافین، اس کو استثناء دیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے اور سب سے اہم حدیث کی طرف، جو آج کی بہت ہی اہم حدیث ہے، جس پر جو ہے نا بہت سارے احکام ہیں اس پہ، اس حدیث کے متعلق. تو یہ پڑھیں آپ ذرا، آپ حدیث نمبر 10. استاد صاحب، اگر آپ کی جو فقہ والے اپنے اصول کی بات کی ہے، آسانی ڈھونڈنے والی، اور پھر اس حدیث میں جو طوافین کا ذکر ہے، تو اس طرح تو کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے یا کچھ جگہوں پہ کہ جہاں جو ہے وہ کتا بھی طوافین میں شامل ہو، اور خاص طور پہ جس طرح ذکر کیا گیا کچھ ایسے کتوں کی نسلیں ہیں کہ جو نسل در نسل وہ رہے ہی گھریلو ہیں، لیکن وہ تو اور شرست میں ہے نا، ناپاکی ان کی شرست میں ہے. تو اس کی وجہ یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے نا اب پاک نہیں ہے، یعنی کہ پاک ہو گیا ہے. پاک نہیں ہو سکتا نا، وہ اس کی سرشت میں ہے، اس کے خون میں ہے ناپاکی. اب اسی کی پہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خنزیر کی ہم ایسی نسل تیار کرتے ہیں جو بالکل گھروں میں پیدا ہوئی ہو، یعنی کہ ہم نے خنزیر لے لیا، اس میں سے بچے نکالے، اب بچوں کو ہم نے گھروں میں پالا ہے، اس میں سے بچے نکلے جو کبھی باہر نہیں گئے. اور پھر تیسری نسل جو ہے نا ان کی، جو گھروں میں رہنے والے، جس کے باپ اور دادا گھروں میں رہے ہیں، کبھی باہر نہیں نکلے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاک ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا نا، اس کی سرشت میں ہے ناپاکی. تو جس کے سرشت میں ہے تو اس کے بارے میں وضاحت کر دی ہے کہ یہ اس کی سرشت میں ہے، اس کو کبھی نہیں کر سکتے آپ پاک. اس کی حدیث کی طرف آتے ہیں کیونکہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور اس حدیث میں بہت سارے مسائل ہیں. حدیث نمبر 10. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضا بولہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فأہریق علیہ، متفق علیہ. ترجمہ ہے کہ جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بدوی آیا اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے اسے ڈانٹا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا. جب وہ بدوی پیشاب سے فارغ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول طلب کیا اور اس جگہ پر بہا دیا، یعنی جہاں اس نے پیشاب کیا تھا. بخاری و مسلم. جزاک اللہ. تو یہ حدیث نمبر 10 ہے، لیکن اس حدیث میں بہت ہی شاندار باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلے تو ساتھی اپنا مطالعہ رکھیں، اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں تفصیل سے. کیا مطالعہ ہے ساتھیوں کا اس حدیث کے حوالے سے؟ بہت ہی شاندار حدیث ہے یہ. جی کسی کا مطالعہ ہے اس حدیث کے حوالے سے؟ جی اس حدیث میں ویسے تو جو اچھا سوری جی بولیے آپ. نہیں صاحب آپ کیجیے بات. اچھا یہ اس میں ویسے تو جو متن ہے وہ بڑا واضح ہے، لیکن اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اور پیارے پیارے سبق، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ
زمین اگر ناپاک ہو تو پانی سے پاک ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ایک مسلمہ اصول ہمیں پتہ چل گیا. اور دوسری بات یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلی کہ مسجد کی عظمت اور احترام جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ انجانے میں کم علمی کی وجہ سے اپنی نادانی کی وجہ سے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے, اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے ڈانٹا اس عرابی کو تو آپ نے منع کر دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق اور تعلیم دینا کا طریقہ اور دین سمجھانے کا بھی اس سے ہمیں طریقہ پتہ چلتا ہے کہ پیار محبت سے اور بڑے اخلاق کے ساتھ جب بات سمجھائی جائے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سبق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اس سے. باقی یہ ہے کہ حدیث کا متن تو بڑا واضح ہے کہ یعنی اگر مسجد میں ایسا ہو جائے واقعہ نہ چاہتے ہوئے تو اس کو یعنی پانی بہا کے ایک تو وہ پاک کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا اس میں کچھ مزید وضاحت ہماری کتاب میں دی گئی ہے کہ جی یعنی جب لوگوں نے ڈانٹ کے اس کو زبردستی روکنے کی کوشش کی تو اس میں ایک امر یہ بھی تھا منع کرنے کے پیچھے کہ پیشاب منقطع کرنے سے جو ہے نا وہ اس سے جسمانی طور پر انسان کو نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ جب آپ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں روکا جائے تو یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو روک دیا اور اس کو اپنی عادت پوری کرنے دی, اس کے بعد اس کا ازالہ کیا. جی جزاک اللہ خیر. جی اور کوئی ساتھی؟ ریاض بھائی. جی وہ اس حدیث کے تعلق سے دو تین اور حدیث ہیں جو اس حدیث کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ دو قبریں تھیں اور ذکر ہوا کہ یہ قبریں جو ہیں ان کے تھوڑے عذاب کی طرف لے جا رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زیادہ بڑے ان کے پاس گناہ نہیں ہیں, اور انہوں نے شاید کھجور کے 2 پتے رکھ دیے کہ جب تک ہے نا یہ سوکھ جائیں گے تو ان کے گناہ میں کمی آ جائے گی. تو اس میں 2 قسم کے گناہوں کی فرمائش کی تھی, ایک چغل خور اور دوسرا وہ جو پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں رکھتا تھا. تو یہ چیز بیان کیا جاتی ہے کہ پیشاب کے چھینٹے جو ہیں وہ کافی مطلب یہ کہ وہ ہیں مضر ہیں اور یہ مطلب کہ ناپاکی کی طرف لے جاتے ہیں. اور جیسا پہلی احادیث میں ہم نے بھی پڑھا تھا کہ جس پانی میں پیشاب ہو تو اس میں نہانا جائز نہیں. تو اسی تعلق سے یہ حدیث میں بھی جو جس آدمی نے فیل کیا اس کو اس وقت منع نہیں کیا گیا کہ اگر وہ فوراً اٹھ جاتا تو پوری طریقے سے ناپاک ہو جاتا اور پھر وہ نماز یا کوئی عبادت کرنے سے قاصر رہتا جب تک کہ وہ غسل نہیں کر لیتا. تو یہی ایک وجہ تھی جس سے ہے نا اسے فیل ہے نا کمپلیٹ کرنے کے لیے کہا گیا یا روکا نہیں گیا اس کو. تو یہ 2-3 احادیث تھیں جو اسی تعلق سے بتاتی ہیں کہ ایسے مسئلے کو کیسا یعنی ہینڈل کیا جائے. صحیح, جزاک اللہ. جی اپنا اور کوئی ساتھی بول رہا تھا درمیان میں؟ شہزاد صاحب آپ بول رہے تھے شاید. جی میں وہی باتیں تھیں جو بھی ہو گئی ہیں تو پھر ریپیٹیشن ہوگی. چلیے اگر کسی اور کے پاس کچھ نہیں ہے تو میں خیال ہے کہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس حدیث کے حوالے سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جس اعرابی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام نہیں دیا گیا, تو یہ مجہول ہے, مبہم شخص کا ذکر ہے, جیسے کہ پہلے ہمیں پڑھا تھا ایک حدیث کے بارے میں. تو مبہم جو ہے نا وہ حدیث کی صحت میں اثر نہیں کرتا اگر اس کی صحابی کا مجہول ہونا وہ ضروری نہیں ہے, اس کا نام لیا جائے.
लेकिन हमारे पास जो है ना कश्फल मुबहमात एक अलग से एक इल्म है जिसमें इस तरह से मुबहम चीज़ों को वाज़ह किया गया है। तो इसमें से 3 सहाबा के नाम आते हैं। ये अराबी सहाबी है। अराबी उस शख्स को कहते हैं जो बादिया नशीन हो, यानी बद्दू हो, यानी कि सहरा का रहने वाला हो, देहात का रहने वाला हो, उसको बद्दू कहा जाता है। और अराबी के लिए उसका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि कुरान मजीद में भी आराब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, क़ालतल आराबु आमन्ना, मिसाल के तौर पर, या आराबु अशद्दु कुफ्रन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर में रहने को पसंद फरमाया है और देहात में रहने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज हैं, आप फरमाते हैं कि मन बदा जफा, जो आदमी देहात में रहेगा उसके अंदर सख्ती पैदा हो जाएगी। वजह क्या है? वजह यह है कि जितना आदमी शहर से दूर होगा उतना तहजीब से, सकाफत से, इल्म से, मालूमात से और बहुत सारी शहरी सहूलतों से दूर होता जाएगा। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमेशा आराब जो है, जो बद्दू हैं, आज भी इनके अंदर ये सरश्त मौजूद है कि उनके अंदर सख्ती है, एक तरह से सख्ती है, तहजीब नहीं होती, बात करने की तमीज़ नहीं होती। यही वजह है कि वो लोग आते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने आके आवाज़ें लगाते थे, चीखते थे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ज़रा बाहर निकले, हम, यानी कि कोई ख्याल नहीं रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का वक्त है या क्या है। तो ये एक अराबी है, यानी बद्दू है, बादिया नशी है, जो मस्जिद में सहाबा किराम के साथ बैठा है। तो हदीस के अल्फाज हैं फी ताइफतल मस्जिद, यानी मस्जिद के एक कोने में उसने देखा कोई नहीं है यहाँ पर इस कोने में, तो वहाँ पर जाके उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो ऐसे में जो बाकी लोग थे सहाबा किराम, उन्होंने उसको देखा ये अमल करते हुए, तो हदीस के अल्फाज हैं फज़जरहुन्नास, यानी लोगों ने उसे डांटना शुरू कर दिया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जब ये हुआ तो इस बात का खदशा था कि वो बद्दू जो है ना, ये बदवी जो है ना, वो अपना पेशाब रोक देगा या फिर घबरा के उठ जाएगा तो उसके छींटे फैल जाएंगे, या फिर वो रोक देगा पेशाब को, तो रोकने से जो है ना उसके अंदर कुछ तिब्बी मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिनका जिक्र आप सबको मालूम है और यहाँ किताब में भी मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया कि मत रोको, बैराबी को अपना काम मुकम्मल करने दो। फलम्मा क़ज़ा बौलहू, जब वो फारिग हो गया अपने पेशाब से, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया एक ज़नूब ले आओ। ज़नूब कहते हैं उस मटके को या डोल को जो पानी से भरा हुआ हो, उसको ज़नूब कहते हैं। फ़अहरीक़ अलैहि का मतलब यह है कि उस पेशाब पर उस पानी को गिरा दिया या बहा दिया। हदीस जो है ना मुत्तफ़क़ अलैह है और इसमें फ़िक़ही, अखलाक़ी, दावती और इस्लाही 4 अजीम पहलू हैं, बहुत ही अजीम पहलू हैं। सबसे पहली जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है, हमें मालूम ये हो रहा है कि मस्जिद जो है ना वो मुक़द्दस जगह है, तभी तो सहाबा ने बदवी को पेशाब करने से रोक दिया था। हमें मालूम हुआ कि आदमी का पेशाब जो है नजिस है। इसी ज़मीन में हमें मालूम हुआ कि मस्जिद के साथ वजू खाने की तामीर करना पसंदीदा अमल है। इसी से हमें मालूम ये हुआ कि आराब जो हैं, बद्दू जो हैं, वो तहजीब से और दीन के अहकाम से आम तौर पर दूर रहते हैं। हमें मालूम हुआ कि मस्जिद जो है ना एक काबिल एहतराम जगह है। हमें मालूम ये भी हुआ कि मुनकर को देखा जाए
मुनकर को देखा जाए तो उसे रोकना चाहिए। जिस तरह से सहाबा किराम ने उस बद्दू को रोका, तो उनका ये अमल हम कहेंगे गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इनकार मुनकर, बुराई को देखते हुए उसे रोकना चाहिए। हमें ये भी बात मालूम हुई, बड़ी हिकमत की बात, वो ये है कि मुनकर का इनकार करना फर्ज किफाया है। मुनकर का इनकार करना फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया का मतलब क्या है? फर्ज किफाया किसको कहते हैं? वो काम जो किसी एक आदमी के करने से बाकी लोगों से जो है वो फर्ज। तो कैसे मालूम हुआ फर्ज किफाया है? कहाँ से मालूम हुआ इस हदीस में? सहाबा किराम ने इनकार मुनकर किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनकर इनकार नहीं किया। तो मालूम ये हुआ कि इनकार मुनकर यानी बुराई को रोकना फर्ज किफाया है। सहाबा किराम ने किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तो मालूम ये हुआ कि इनकार मुनकर जो है ना, ये फर्ज किफाया है। हमें मालूम ये हुआ कि जैसे कि भी इफ्तिखार भाई ने बताया है कि नजिस को पानी से दूर किया जा सकता है। नजिस को पानी से दूर किया जा सकता है। अभी मैंने आपको एक फिक्र का कुल्लिया बताया था, अब मैं आपको फिक्र का एक और 2 कुल्लिये बताता हूं। देखिए, फिक्र जो है ना, ये 7 कुल्लियात पर या 7 या 5 उसूलों पर मबनी है। उसके मातहत जो है ना और बहुत सारे उसूल आते हैं, लेकिन बुनियाद उनकी 5 बुनियाद हैं, 5 बुनियादें हैं। उनमें से एक है दर अल मफासिद औला मिन जल्बिल मसालिह। दर अल मफासिद औला मिन, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही है। पता चले कि हमने तो देखा नहीं, पता नहीं क्या कह रहे थे आप। देखिए, ये तो हम बात कर चुके हैं, इसकी छोड़ दें। दर अल मफासिद यानी फसाद पैदा करने वाली चीजों को रोकना। फसाद पैदा करने वाली चीजों को रोकना इस बात से औला है कि हम मफाद हासिल करें, यानी मफाद हासिल करने से बेहतर है या औला है या ज़्यादा तरजीह है इस बात को कि हम फसाद पैदा करने वाली चीज़ों को रोकें। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन में हम फसाद पैदा करने वाली चीज़ को रोक सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है कि इस काम के करने से हमें फायदा होगा, तो हम तरजीह देंगे फसाद पैदा करने वाली चीज को रोकने से। मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। हम कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर रमज़ान में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, यानी कि बूढ़े हैं, मामिर हैं, बीमार हैं या गैर मुस्लिम हैं, हमारे मुल्क में आते हैं, हमारे शहर में आते हैं, हमारे शहर में मौजूद हैं। तो इनके लिए हम रेस्टोरेंटों को खोलने की इजाज़त देते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये जो अफराद हैं, मुअम्मर अफराद हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं या बीमार हैं या रोज़ा नहीं रख सकते या फिर गैर मुस्लिम हैं या मुसाफिर हैं या हमारे मुल्क में जो गैर मुस्लिम लोग रहते हैं
وہ ان کے کھانے پینے کے لیے ہم نے ریسٹورانوں کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے. تو یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس. اس میں اب دو چیزیں آ رہی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مفاد کا حصول، اور دوسری چیز آ رہی ہے فساد کا سد باب. فساد کا سد باب کیا ہے؟ فساد کا سد باب یہ ہے کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ بھی جا کے ان ریسٹورانوں میں کھانا کھائیں گے. جب کھل گیا ہے، حکومت نے اجازت دے دی ہے، تو پھر سب لوگ جا کے کھائیں گے. مفاد کیا ہے؟ مفاد یہ ہے کہ وہ جو افراد جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ جا کے کھانا کھائیں. لیکن ہم فساد پیدا کرنے والے اسباب کو روکیں گے، یہ ہمارے لیے ترجیح ہے، بجائے اس کے کہ ہم مفاد پیدا کرنے والے اسباب کی طرف جائیں. دوسرا جو قاعدہ اس کے ضمن میں آتا ہے وہ ہے ادنی المفسدتین. دو فساد ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی مجبوری ہے ہماری، تو ہم وہ فساد اپنائیں گے یا اس کی اجازت دیں گے جو نتائج کے اعتبار سے کم تر ہو. اب یہ قاعدہ ہمارے سامنے ہے، دو قاعدے ہمارے سامنے آ گئے. اس کو کیا بولا؟ اب یہ دو قاعدے ہمارے سامنے آ گئے. اب ان دو قاعدوں کو ہم انتباہ کرتے ہیں یہاں پر. دیکھیے، مسجد کی طہارت اور پاکیزگی کا حصول مفاد ہے، ضرورت ہے، لیکن اس اعرابی کو روکنے سے ایک تو یہ ہے کہ نجاست ہو سکتا ہے، اس کا رقبہ زیادہ ہو جائے، کیونکہ گھبرا کے اٹھے گا تو چھینٹے اس کے ادھر ادھر گر سکتے ہیں. اگر وہ نجاست کو روکے گا، اگر وہ پیشاب کو روکے گا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ طبی مسائل پیدا ہو جائیں. اگر ہم اس کو روکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نیا اسلام قبول کیا ہے اس نے، جیسے کہ ابھی اس کے رویے سے پتہ چل رہا ہے نا، ابھی تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے، تبھی تو اس نے پیشاب کیا ادھر، ورنہ کیوں پیشاب کرتا. تو نیا اسلام قبول کرنے والا شخص ہے، جس کو اگر ہم روکیں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ بدظن ہو جائے. تو یہ فساد اور ایک طرف سے مفاد. تو ہم نے فساد کو قبول کیا ہے مفاد حاصل کرنے پر. یا غازی لسه اصبر. ایک اور چیز اس حدیث کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کر لیں، صرف ایک مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے. اب بھائی جان یہ سن لیں ذرا، اس کے بعد یہ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. شاطر حبيبي، يلا خلاص شكرا. ما شاء الله ما شاء الله يا خلاص روح، يلا روح دحين. اچھا جناب، ایک اور مسئلہ ہے جس کو ہمیں غور کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ، اور اس سے جو ہے نا ایک اور مسئلہ نکلتا ہے، وہ میں بعد میں بات کروں گا آپ سے. فرض کر لیں ڈول کے اندر 10 گلاس ہیں، ڈول کے اندر 10 گلاس ہیں، اور پیشاب کی مقدار 1 گلاس ہے. صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. 10 گلاس والے ڈول کو اگر ہم 1 گلاس کی مقدار کے پیشاب پر انڈیل دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اگر تو وہ کسی جگہ پہ 1 گلاس تو وہ جگہ جو ہے پاک ہو جائے گی. پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے.
تو ہم نے کہا کہ 10 گلاس والے ڈول کے پانی کو اگر 1 گلاس کی مقدار کے پیشاب پر ہم انڈیل دیں گے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی. چلیے اب الٹا لے لیتے ہیں. 10 گلاس والے ڈول میں 1 گلاس کی مقدار پیشاب کو ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ کون سی چیز کو کس چیز کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. اگر پاک کو ناپاک کے اوپر ڈالا جا رہا ہے تو ناپاک پاک ہو جائے گا، اور اگر ناپاک کو پاک کے اوپر ڈالا جا رہا ہے تو پاک ناپاک ہو جائے گا. یہ تو واضح ہو گیا نا، یہ بات تو واضح ہو گئی. پاک کو ناپاک کے اوپر ڈالنے پر جو چیز ناپاک ہے وہ پاک ہو جائے گی، اور اگر ناپاک کو پاک کے اوپر ڈالا گیا تو پاک ناپاک ہو جائے گا. بابا ہو نا دو سما تو. اب ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس صحابی نے یا اعرابی نے، صحابی ہیں یقیناً، جب پیشاب کر چکے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کسی کے پاس حدیث کا باقی حصہ ہے؟ کسی کے پاس ہے باقی حصہ؟ حدیث کا باقی حصہ کیا ہے؟ حدیث کا باقی حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وقت کم ہو گیا ہے. حدیث کا باقی حصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب وہ آدمی پیشاب کر چکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے پیشاب پر ایک پانی سے بھرا ڈول انڈیل دیا جائے، تو اس صحابی کو بلایا اپنے پاس اور بلا کے سمجھایا کہ اے اعرابی، مسجدیں پاک جگہ ہوتی ہیں، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے. یہ جگہ جو ہے نا ایسی نہیں ہے جس میں ہم پیشاب کر کے اس کو ناپاک کریں. تو صحابی وہ اعرابی، بدو تو بدو ہے نا، پھر آخر بدو ہے، آخر بھی بدو ہے. تو بدو نے کہا اللہم ارحمنی ورحم محمدن ولا ترحم معنا احدا. یعنی بدو بہت خوش ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت ہی ایک مناسب اور نرمی سے مجھے بہت ہی اہم بات سمجھائی ہے، اور صحابہ کرام مجھے مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے. تو بدو نے کہا یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم مت فرما. بدو تو بدو ہی ہے نا. پھر اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نادان کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے. نادان غلطی اگر کرے تو اس کو کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے. تو بڑے لطف سے، بڑی مہربانی سے، بہت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ اس کو، نادان کو صحیح بات سمجھانی چاہیے، ورنہ اگر وہ نادان نہ ہوتا تو غلطی نہ کرتا. نادان ہے تبھی تو اس نے غلطی کی ہے. اور بدو نے کہا کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد، یہ الفاظ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں الفاظ میں نہیں ہے. بدو تو بدو ہے نا. پھر یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم مت فرمانا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نرمی سے سمجھایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بدو، تو نے بڑی کشادہ چیز کو تنگ کر دیا ہے. یعنی اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، ہم سب کو گھیر سکتی ہے، تم نے اس کو تنگ کر دیا ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے نا ایک اور چیز بھی ہے بڑی اہم اسی حدیث میں، لیکن اب وقت جو ہے نا ہمارے پاس نہیں رہا. وہ یہ ہے بات، صرف میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کہ ناپاک پر پاک ڈالا جائے گا تو پاک ہو جائے گی، اور پاک چیز پر اگر ناپاک چیز ڈالی جائے گی تو پاک چیز ناپاک ہو جائے گی. یہ اس سے اتفاق کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ اس بات سے تو اتفاق کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے؟ جی 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 اتفاق کرتے. اوکے، دیکھیے ہم نے کہا
کہ اگر کہیں پر ناپاکی ہے تو اس پر پاکی ڈالی جائے تو ناپاک چیز پاک ہو جائے گی، اور اگر کوئی چیز پاک ہے اور اس پر ناپاکی ڈالی جائے گی اگر مقدار میں تھوڑی ہو، اگرچہ مقدار میں تھوڑی ہو، یعنی 10 گلاس اور 1 گلاس، تو پاک چیز ناپاک ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا ہے، وقت ہو چکا ہے لیکن میں صرف 1-2 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، برائی کرنے کے بعد اس کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ برائی ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب اس کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت سے نیک عمل کرنے چاہیے، نہیں، فوراً نیک عمل کیا جائے۔ وَاتَّبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی اگر ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی نیکی کرو، برائی اگر ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی نیکی کرو۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ پاک چیز کو ناپاک چیز کے اوپر آپ نے انڈیل دیا۔ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ، اور سب سے گناہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی گناہ سے مستثنا نہیں ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جس سے بھی غلطی ہو، کوئی بھی غلطی ہو جائے، ہم کوشش تو پہلے یہ کریں نا کہ ہم سے گناہ کے کام نہ ہو، لیکن اگر ہو جائیں گناہ کے کام تو اس کا ازالہ کیا ہے؟ اس کا ازالہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس جیسی یا اس مقدار جتنی یا اس کے ہم پلہ کوئی نیک کام کریں، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کی اچھائی آپ کی برائی کے اوپر چھا جائے گی۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ برائی زائل ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، برائی کے ساتھ ہی نیک کام کرو گے تو تمہاری برائی مٹ جائے گی۔ جس طرح سے پیشاب کے اوپر پاک پانی ڈالا گیا تو وہ جگہ پاک ہو گئی، لیکن اگر ہم الٹا کریں، اس کو پیشاب کے چند قطرے پانی کے ڈول میں ڈال دیں تو پورا ڈول ناپاک ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے نیک کاموں کی حفاظت کرنی ہے تو نیکیوں پر نیکیاں کرتے جائیں۔ اگر آپ سے غلطی سرزد ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ایک ناپاک قطرہ ہے، ایک قطرہ، ناپاک قطرہ جو پورے ڈول کو ناپاک کر سکتا ہے، جو آپ کی اچھائیاں جو ہے نا ریکارڈ ہے اس کا، ان تمام اچھائیوں کو ملوث کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو فوری طور پر توبہ کریں، رجوع کریں، اور اس کے ساتھ ہی اسی کے ہم پلہ، اسی جتنا، اسی کی مقدار کے برابر یا اسی کے ہم وزن نیک کام کریں، کوئی بھی نیک کام کریں۔ مثال کے طور پر میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بھائی آپ ٹی وی دیکھتے رہے، 2 بج گئے، رات کے 2 بج گئے، 3 بج گئے، اب آپ سو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فجر کے لیے اٹھیں، تو یقین جانیے نہیں اٹھ سکتے۔ اس سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اٹھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر نہیں اٹھ سکتے، تو آپ کی فجر نکل گئی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ آپ نے جان بوجھ کے فجر ترک کی ہے۔ کیوں جان بوجھ کر ترک کی ہے؟ کیونکہ آپ جاگتے رہے ہیں۔ اگر آپ وقت پر سو جاتے تو یقیناً آپ کو فجر مل جاتی، یعنی غالب گمان یہی ہے کہ فجر مل سکتی تھی، لیکن آپ نے فجر کے لیے انتظام نہیں کیا۔ اب فجر نکل گئی، سورج چڑھ آیا ہے، اب آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک ناپاک قطرہ ہے جو آپ کے دل کے ڈول میں گر چکا ہے۔ اب یہ گر چکا ہے، اب اس کو کسی طور پر نکالا نہیں جا سکتا۔ بہت ممکن ہے، اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ ایک قطرہ ناپاکی کا، ایک قطرہ پورے ڈول کو ناپاک کر سکتا ہے، پورا امکان موجود ہے اس کا۔ اب ہم کیا کریں؟
کیا کرنا چاہیے مجھے؟ ہاں جی کیا کریں بتائیے، کوئی کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ناپاک قطرہ ڈول میں گر چکا ہے، جب بھی جاگ آئے اسی وقت آپ نماز پڑھ لیں. یہ تو آپ نے فرض ادا کر دیا نا، یہ تو لازمی تھا آپ پر، یہ تو آپ نے کوئی یعنی کہ اضافی کام کچھ نہیں کیا، یہ تو کرنا ہی کرنا تھا آپ نے، اگر نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے. جی غلطی پر معافی مانگیں، توبہ کریں، اور نوافل سے پھر یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کی جا سکتی. ہاں تو معلوم یہ ہوا کہ اتنے ہی اس برابر، اتنا ہی اس وزن کے مطابق، اس کے ہم پلہ کوئی نئے کام کریں. مثال کے طور پر آپ کی جو ہے نا ظہر میں کوشش کریں کہ سارے نوافل پڑھیں، زیادہ نوافل پڑھیں. یعنی مثال صرف سمجھانے، یہ نہیں ہے کہ یہی ہے اس کا حل، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یا پھر جو ہے نا آپ یعنی کہ کفرانے کے طور پر سمجھ رہے ہیں اس کو، تکفیر کے طور پر، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں قرآن مجید کے ایک پارے کی تلاوت کریں، یا مثال کے طور پر اس دن جو ہے نا کسی غریب کو کوئی صدقہ کر دیں. مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اور نیت یہی ہو کہ وہ جو ایک قطرہ ڈول میں گرا ہے نا اس کو پاک کرنا ہے. اس طرح سے جب آپ کریں گے تو آپ کا پورا ڈول جو ہے نا ہمیشہ پاک رہے گا، کیونکہ اس کے اوپر اتنی مقدار میں پاکی گر رہی ہے کہ ناپاکی کی کوئی جگہ باقی نہیں بچی. تو اس حدیث کے اندر بہت سارے احکام ہیں. اب میں وقت زیادہ لے چکا ہوں، 11 یہ میرا خیال ہے 6-7 منٹ مزید لے چکا ہوں ایکسٹرا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر غلطی ہو فوری طور پر توبہ کریں، اور اس کے جگہ پر کوئی نیک کام کریں، کوئی نیک کام، کوئی بھی ایسا نیک کام. اور آپ ذہن میں یہی رکھیں کہ یہ ایک ڈول ہے میرا دل، جس میں نیک کام کرنے کی جو ہے نا ایک میں پاکی بھر رہا ہوں اس کے اندر. جہاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے نا وہ ایک قطرہ ہے جو گرتا ہے اس ڈول کے اوپر، جس طرح سے پیشاب کا ایک قطرہ جو ہے نا جگ میں گر گیا، سمجھ لیں آپ، جگ میں گر گیا، یا جو ہے نا ڈرم میں گر گیا، یا سمجھ لیں کہ پانی کے کین میں پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا. اب اسے آپ کراہت محسوس کریں گے نا، آپ پورا پانی بہا دیں گے. تو یہاں پر پانی بہانے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ اس ڈول کو میں پاک کروں. پاک کیسے کروں؟ اتنے ہم پلہ، اسی کے ہم وزن میں کوئی اچھی چیز اس کے اندر ڈال دوں تو امید یہی ہے کہ وہ ڈول جو ہے نا وہ پاک رہے گا، ناپاکی اس کی ختم ہو جائے گی. ایک نفسیاتی ہونی چاہیے چیز ہمارے اندر اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ ہمیں اس حدیث کے اندر بہت سارے احکام ہیں جو اس طرح سے ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اس طرح سے ہیں. اس کے اندر اخلاقی جو ہے نا پہلو بہت سارے ہیں جس کا ذکر نہیں ہو سکا، لیکن ہمیں صرف اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وسعت سے اس بدو کی غلطی کو لیا، کس جو ہے نا فراخ دلی سے اس کو سمجھایا، کس پیار سے، کس محبت سے اس کو سمجھایا. تو غلطی جو ہے نا کسی سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی نادان سے ہی ہوتی ہے جس کو معلوم نہیں ہے کہ غلطی کر رہا ہوں. اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ مارنے مورنے کے لیے دوڑیں گے تو اس بات کا امکان یہی ہے کہ وہ متنفر ہو جائے گا، جس طرح سے یہ بدو جو ہے نا متنفر ہو سکتا تھا. نیا اسلام قبول کیا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد جو ہے نا مقدس جگہ ہے. تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم کے انداز نے، محبت کے انداز نے اسے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور باقی لوگوں پر مت رحم فرما، کیونکہ یہ مجھے مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے. تو یہ جو ہے نا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اخلاقیات، انسان کی اخلاقیات سے ہی باقی لوگ متاثر ہوتے ہیں. باقی آپ کے اعمال کو دیکھ کر کوئی متاثر نہیں ہوگا آپ سے. آپ کے اعمال آپ کے اپنے لیے ہیں، دوسرے لوگوں سے متاثر نہیں ہوں گے. آپ کے اخلاق سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آئندہ جو حدیثیں پڑھیں گے ہم وہ میں بتا دینا چاہتا ہوں. حدیث نمبر 11، حدیث نمبر 12، حدیث نمبر 13، بس 13 تک. تو یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 11، 12، 13 آئندہ. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. مزید اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو
آپ یہ جو شرح ہے نا اس میں بھی موجود ہے چیزیں، بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو ہم اگلی کلاس میں بھی کور کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اور معذرت کہ میں نے 10 منٹ آپ کے مزید اضافی لے لیے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔